नंबर 44 में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतामुरून अन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। कल हम लोग ने इसको किया था, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, ख़ुद को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताबुल्लाह की तिलावत करते हो, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है, यहाँ बिलबिर्रे ना, बिर यानी नेकी, इसका रूट वर्ड है बे रे रे। यानी अरबिक में ना कोई भी वर्ड जो होता है ना, अल्फाज होता है ना, उसका रूट वर्ड होता है रीशा अल्फाज। और रूट वर्ड से हम जो डिक्शनरी है ना, तो हम रूट वर्ड से मालूम कर सकते हैं मीनिंग। हम लोग वर्डिंग से नहीं ढूंढ सकते हैं, उसका रूट वर्ड होगा। जैसे अभी हम लोग उर्दू में, कैसे हम लोग उर्दू में डिक्शनरी में क्या ABCD से जैसे आता है, तो ऐसे अलिफ बे से आता है, तो इसी तरह अरबिक में भी इसी तरह आता है। मगर अरबिक में हमको अगर रूट वर्ड मालूम होगा वर्ड का, तो ही हम उसका मीनिंग निकाल सकते, वरना हम मीनिंग मायने नहीं निकाल सकते। तो इसका अलबिर, तो ये है बे रे रे, इसका रूट वर्ड है, यानी नेकी, नेक अंदेशी, यानी अच्छे काम करना। अब यहाँ के ऊपर हम लोगों को सबसे चीज़ हम लोग खुद भी देखते हैं। फिर दिया है तनसौना, यानी निस्यान, फरामोशी। जैसे कोई चीज़ को पहले हमको मालूम थी, फिर हम भूल गए वो चीज़, उसी को कहते हैं निस्यान। निस्यान से बना है इंसान, समझ में आया। निस्यान यानी उसमें भूलने की आदत है। अगर हर चीज़ हमको याद रहेगी तो हमारा दिमाग की मेमोरी फट जाएगी, तो अल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारी भुला देते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में भी ऑटोमेटिक देखते हैं ना, कितनी अगर ओवर हो जाता है तो खुद ब खुद वो बैकअप में कर लेता है ख़त्म ना। तो इसी तरह हमारे दिमाग की मेमोरी भी जो है, अल्लाह जानता है कि इनका कितना इसमें रह सकता है, तो उस हिसाब से जो है तो मेमोरी हमारी चलती है। तो कुछ चीज़ हमको जो पहले से याद है, मालूम थी, वो हम बाद में भूल जाते हैं। तो वो चीज़ के लिए हम लोगों को दिया गया है तनसौना, यानी। और फिर यहाँ पर तनसौना अनफुसकुम, कि अपने आप को भूल जाते हो, यानी दूसरों को हम कह रहे ये काम करो। अभी बच्चों से हम कह रहे खबरदार TV नहीं खोलना, गाना नहीं देखना, और अकेले में हम बैठ के गाने सुन रहे हैं। इसके लिए बहुत अजाब है, जैसे कि हम किसी को जो काम को मना कर रहे हैं मगर हम वो काम कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी इसकी जो है ख़राबी ये है कि अगर हम किसी को कोई चीज़ काम को मना कर रहे हैं, गलत काम है, हम मना कर रहे हैं, मगर वो काम ऑलरेडी हम करते हैं, तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। जैसे एक औरत बेहिजाब रहती है, मतलब खाली बुर्का ओढ़ के बज़ार ये रोड पे जाना, उसको हिजाब नहीं कहते हैं। हिजाब मीन्स हिजाब, हर नामहरम के सामने कैसे रहना है, वो हिजाब है। अब अगर वो जैसे मिंबर पर बैठ के हिजाब पढ़ेगी तो उसका सही रहेगा, मगर जो खुद नहीं करती है हिजाब, तो उसका असर ही नहीं होगा। अच्छा, एक तो असर नहीं होगा, दूसरे माशरे पे क्या होगा, क्या बोलेंगे लोग, खुद तो करती नहीं है। हाँ, अच्छा, अब जब ये चीज़ में आ गया कि खुद तो ये करती नहीं है, तो ये हमको बोलने ही करने, तो इसी तरह वो और भी कोई नेकी का काम यानी कर रही होंगी, मगर वो मना करेंगी तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा क्या कर दिए हैं। समझ में ये चीज़, यानी यहाँ पर माशरे में फसाद और वो हो सकता है, फितना और फसाद। यानी इंसान क्या होता है, एक जैसे कि जाकिर और जाकिरा को, आलिम दीन को एक अपना रोल मॉडल बनाता है कि ये कैसे हैं, हम भी ऐसे। बहुत से इंसान हैं, यानी एक शख्स तो अली अलैहिस्सलाम को उसने देखा तो उसने अपने घर में खाना पीना छोड़ दिया, रात भर खड़े रह के नमाज़ें पढ़ रहा था एकदम, यानी अपने आप को। दिन में भी खाना बहुत मुख्तसर, तो उसकी बीवी आए कि उसने कहने की मौला मेरा शौहर तो पूरा दुनिया ही छोड़ चुका है। तो इमाम ने उसको बुलाया, क्या है ये, तो कहता है मौला मैंने दुनिया छोड़ दी। तो इमाम ने कहा क्यों, कहा मैंने आपको रोल मॉडल बनाया, आप भी तो कम खाते हैं, आप भी तो दुनिया से बेगरबती रखते हैं। इमाम ने कहा मैं तेरा इमाम हूँ, मैं अल्लाह की हुज्जत हूँ,
اگر اللہ کی کوئی مخلوق بھوکی ہے تو میں اس سے زیادہ شکم سیر نہیں ہو سکتا ہوں. اللہ مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا. تو میری طرح نہیں ہے, تو اس طرح نہیں کر. اللہ نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کا استعمال کر, مگر اس نعمت میں لوگوں کو شامل کر. اللہ نے ہم کو جو چیز دی ہے ہم اس کو دوسروں میں شیئر کریں. یہاں پر اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ دینا پسند ہے, لینا نہیں پسند ہے. کیونکہ اللہ کو دینا پسند ہے اس لیے ہم لوگ کو دینا پسند, ہم کو لینا پسند ہے. کیونکہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے دو, اور ہم لوگ کیا چاہتے ہیں, لو. پھر تعقلون, یہاں پر عقل کے بارے میں, یہاں اس کا بھی جو ہم لوگ نے تن سونا کیا ہے تو اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین یہ نسیا, اور تعقلون میں یہ عقلا, عقل کے بارے میں یہاں بولا ہے. یعنی تعقلون یعنی روکنا, محفوظ رکھنا. ہم لوگ تو عقل کو, ہماری عقل اتنی ہے یعنی ہم عقل کو استعمال کر کے کوئی چیز محفوظ کر سکتے ہیں, کوئی چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں نا. جو پاگل انسان ہے وہ کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا ہے. تو عقل مندی کرے گا نا. یہاں کے اوپر یہ ہے, یہ لفظ اقال سے ماخوذ ہے, یعنی وہ رسی جس سے اونٹ کے پیر باندھتے ہیں. کتنی مضبوط رسی ہوگی. تو عقل کو اس طرح سے ہمارے ہونا چاہیے. عقل بھی اپنے صاحب کو ہلاکت اور خسارے کی طرف جانے سے روکتی ہے. اگر انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی ہلاک نہیں ہوگا, کبھی لوگوں میں ذلیل نہیں ہوگا. یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی یہ نعمت ہے انسان کو جو اللہ نے دی ہے, عقل. اگر ہم عقل یعنی قرآن کئی جگہ پر کہہ رہے ہیں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو, کیا تم سمجھ کے کام نہیں لیتے ہو, کیا تم صاحب عقل نہیں ہو. کیوں کہہ رہا ہے قرآن کہ اپنی عقل کو استعمال کرو, دماغ کو اپنے دیکھو کیا یہ چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے. اللہ نے جو ہم کو حکم دیا ہے تو یہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے. اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے دیکھو اللہ بے نیاز ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں قل واللہ میں اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں, حاجت نہیں, وہ کسی سے یعنی کوئی اس کی مدد کرے, اللہ کو ہے یہ چیز کی. مگر اللہ نے جو اپنی مخلوق پیدا کی ہے سب سے پہلی جو 14 معصومین, تو اللہ نے ان کو بھی بے نیاز رکھا ہے. پوری دنیا ان کی محبت میں پیدا کی نا, تو پوری دنیا تو ان کے سامنے بنی ہے. اللہ نے ان کی محبت میں جب دنیا کو بنایا ہے تو سب چیز انہی کی ہوئی نا, ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی ہم لوگ کو کیا لگتا ہے, ہماری عقل کیا بول رہی ہے. یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جو کام اللہ کے ہیں وہ بھی ان کے حوالے کیے. اب ایک دیکھو انسان مرتا ہے جب کہنے ماما اللہ دعا کر یہ میرا بچہ بچ جائے, بچ جاتا ہے. یعنی اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو زندگی دے دے پروردگار. اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتے. سمجھ میں آئی یہ چیز. یعنی اللہ نے ان کو اتنا صاحب اختیار بنایا ہے, اتنا پاورفل بنایا ہے ان کو, تو وہ بے نیاز ہیں. اب دیکھو وہ بے نیاز ہے مطلب ان کو کسی چیز کی ضرورت. اب جیسے لوگ آئے امام کے پاس خمس کا پیسہ دینے, تھوڑا سا دے دیں, مولا یہ رکھ لیں. امام نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ ہے. ایک آدمی آیا, اس نے 1 لاکھ روپیہ لے کر آیا تھا, پہلے 10,000 رکھا. امام نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, 20,000 رکھا. آخر میں 80,000 دیا. مولا یہ سب لے لیے. تو امام نے کہا یہ سب ہمارا ہی ہے, جو تو مجھے دے رہا ہے نا یہ سب ہمارا ہی ہے, مگر ہم کو اس کی حاجت نہیں ہے, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایسے اللہ نے نمائندے جو بنائے ہیں وہ کسی قسم کی لالچ نہیں رکھتے ہیں. اب وہ لالچ نہیں رکھتے ہیں تو وہ اگر حکم دیں گے نا کہ تمہارے پیسے سے ہم کو دو, تو اگر انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو امام ہے, ان کو تو اللہ خود دیتا ہے, تو کیا کوئی زبان سے کہے گا کہ مولا کو کائے کو دے دیں, ہم نے کمایا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں, اس کا نام ہم کو بھی اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے, جب وہ شخص آتا ہے, بہت اچھا اس کا نام ہے, کسی کو یاد ہے؟
जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के गुनाह कबीरा में ये है। तो वो शख्स कहता है बहुत गरीब होता है, कहता है कि दुआ करिए कि मैं ना पैसे वाला हो जाऊँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू जैसा है वैसा ठीक है, अच्छा है, ईमान पे है, ऐसा नेक है। फिर जो बाद में आया, फिर जो बाद में आके कहता है कि मूसा मेरे लिए दुआ करो कि मैं, अल्लाह मुझे इतनी दौलत दे, मैं सबके हक दिया करूँगा। जनाब मूसा ने दुआ कर दी। अब जब उसके पास पैसा आया, जब पैसा, एक बात याद रखना, गरीब रहेगा आदमी का दिल बड़ा रहेगा। जैसे जैसे पैसा आने लगता है खुद ब खुद, यानी क्योंकि अब उसके पास पैसा आ रहा है ना, तो अब उसकी मोहब्बत दुनिया से बढ़ रही है। अब मैं भी ये भी ले लूँ, अब मैंने ये भी ले लूँ, और कुछ नहीं तो मैं दुनिया में लोगों के सामने ऐसे लगे कि इसके पास बहुत पैसा है, मतलब तकब्बुरी आ जाती है। ये है, हाँ, ये एक फितरत में है, ये कोई इससे मुस्तस्ना नहीं है। बहुत मुश्किल है अपने आप को इसमें, अपने आप को अलग रखना। तो अब जो है, तो उसने जब कहा क्या कि जाओ उससे जाके वो लेकर आओ, ज़कात लेकर आओ, उस पर ज़कात वाजिब हो गई है। तो जब ज़कात लेने गए हैं तो वो कहते अच्छा मूसा हमसे टैक्स मांग रहे हैं, मैंने कमाया है, मैं क्यों दूंगा टैक्स। यानी यहाँ पर क्या हुआ, उसको माल की मोहब्बत ऐसी आई उससे कि उसने अपनी आखिरत ही ख़त्म कर दी। जनाब मूसा की एक तो बात को उसने वादा वफा नहीं किया, दूसरे जनाब मूसा थे कौन, अल्लाह के नुमाइंदे। जनाब मूसा को उनके पैसे की ज़रूरत थी। तो ये याद रखें कि जब अल्लाह पैसा जितना हमको दिया है, हमको साहिब ईमान रखे, हमको वफादार रखे, ये सब चीज़ें भी अब आएंगी, अब जो आएंगी, तो इसके लिए हमको दुआ मांगते रहना है। हमको अल्लाह ने 10 दिया है, हम 10 में से 2 लोगों के लिए रखे निकाल के। जब जिस पेड़ से पत्ते साफ किए जाते हैं, उस पेड़ पे नए पत्ते जल्दी उगते हैं, और जिस पेड़ से पत्ते नहीं हटाए जाते हैं, उस पेड़ पे जल्दी पत्ते नहीं आते हैं। जब हम एक चीज़ साफ करेंगे तो दूसरी अल्लाह उससे बेहतर देता है। तो यहाँ पर इंसान को है ना, अगर अक्ल का इस्तेमाल करे कि ये दुनिया में आज अल्लाह ने दिया है, तो क्या वो अल्लाह कल नहीं देगा। दोपहर में हमको खाना दिया है, तो क्या रात में नहीं देगा। और हम तो दुआ भी यही करेंगे, मालिक हम तो भूखे नहीं सो सकते रात में, तू नहीं कहे रात में भूखा नहीं सोने का, तो अल्लाह वो दिन नहीं लाना कि हम रात को खाना ना खाएं। अब हो सकता है घर में खाना है मगर हम बीमार पड़ जाएं, तुमको ऐसी बीमारी नहीं देना कि जो हम रात का खाना छोड़ दें। यानी तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, ये याद रख ले। गरीबी जो है तो इंसान को रास्ते पर रखती है, मगर बीमारी जो होती है वो इंसान को कहीं का नहीं रखती है, क्योंकि वो इबादत के भी लायक नहीं, लोगों के साथ बैठने के लायक नहीं, खुद अपने आप से बेजार हो जाता है। तो इसके लिए अगर अल्लाह ने अपने को सेहत दी है तो उसका हजारों शुक्र अदा करे कि मालिक तूने हमको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी है ना, हर बीमारी से हमको आज़ाद रखा। तो यहाँ पर अक्ल जो है तो उसको बुरे कामों से रोकती है, और अच्छे और बुरे में तमीज़ करने की क़ुव्वत अक्ल के ज़रिए आती है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ये भी याद रखो कि कुरान कह रहा है ऐ बनी इसराइल, उस वक्त को याद करो। यानी यहाँ पर लफ्ज़ बनी इसराइल आया उस वक्त के लोगों के लिए, अच्छा, मगर ये आम खिताब है, यानी क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं उन सब से अल्लाह कह रहा है। कुरान का मिजाज ऐसा है। एक चीज़ ये है कि अल्लाह कह रहा है या युहन्नासो, ऐ लोगों। कब रसूल अल्लाह पे किताब नाज़िल हुई, तो जब रसूल अल्लाह के वक्त में लोग हैं उनके लिए हम लोग समझेंगे ना, नहीं, ये क़यामत तक के लिए जितने लोग आ रहे हैं उन सब के लिए है। कुरान का खिताब आम है, ख़ास नहीं है। समझ में आई ये चीज़। यानी हम लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखें। ऐ नबी कह दो कि मेरा परवरदिगार वाहिद है, तो ऐ नबी यानी कह दो। अब नबी तो नहीं है, अगर ये उस वक्त के लोगों के लिए होता तो अब तो नबी नहीं है। सही बात। तो लोग क्या कहते, अरे नबी अब कहाँ है, ये तो ऐसा आ रहा है। अब समझा ये चीज़।
یعنی لوگ کتاب پڑھیں گے اور جو مولوی میں قرآن ہے وہ کہیں گے، اور جو کتاب میں پڑھا جائے گا وہ اس کو ماننا ہے اس کو. اس لیے ہم لوگ کی آخری امت کی فضیلت زیادہ ہے کہ وہ کتاب پر لکھے ہوئے پر بہت دل سے نا وہ کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہاں کے اوپر جو ہے تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، مگر یہ عام ہر ایک لوگوں کے لیے ہے. اور دوسروں کو جو ہم اچھے کام ابھی میں نے جو کیا بتایا، تو اس کے لیے اللہ بہت ناپسند کرتا ہے. اس چیز کو اللہ بہت زیادہ یعنی غضبناک ہوتا ہے کہ تو نہیں کر رہا ہے وہ کام اور دوسروں سے کروا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ اور اس میں ہر چیز آتی ہے، دیکھو ہر ایک چیز آتی ہے. ابھی میں نے اس دن بتایا نہیں تھا، سب تھک کے آئے، پورا گھر تھک کے آیا ہے، مگر ہم نے کس کو آواز دی کہ صحیح سی چائے پلاؤ؟ اگر ہم اپنے میکے ہیں تو اپنی بھاوج سے بولیں گے تم پلاؤ چلو، کیوں وہ تھک کے نہیں آئی ہے؟ اگر سسرال میں ہے تو نند اگر کنواری ہے تو بول چلو تم چائے پلاؤ، کیوں وہ تھک کے نہیں آئی ہے؟ یا ساس آ رہی بہو سے بول رہی ہیں چلو چائے تم پلاؤ، کیوں پلاؤ؟ یہاں پر اگر جو چائے پلائے گا وہ بہت اس وقت ثواب کمائے گا، یہ بات الگ ہے، اس میں ہم خود کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ بھی چیزیں ہم نہیں کر رہے ہیں وہ کام، مگر ہم دوسروں کو حکم دے رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. یعنی رسول اللہ نے جب رسول اللہ کے ساتھ سارے اصحاب تھے تو تو رسول اللہ نے حدیث میں کہا، کہنے لگے کہ غیر اللہ سے مانگنا منع ہے. یعنی تم کو حق نہیں ہے کہ تم کوئی بھی چیز کسی سے مانگو. اب یہ چیز رسول اللہ کے دیکھو ساتھی بھی کتنا سمجھتے تھے ہر بات کو، کرتے بھی تھے عمل. اب اگر یہ لوگ گھوڑے پہ سوار ہوئے یا اونٹ پہ تو ہاتھ میں وہ لیتے ہیں نا چابوک رہتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈنڈا نہیں رہتا ہے، چابوک اس کو رہتا ہے نا، ہاں جس کو کوڑا بھی بولتے ہیں ہم لوگ. تو یہ نا اگر ان کے ہاتھ سے گر گیا تو وہ نیچے والے سے نہیں بولتے تھے ذرا اٹھا دو. جب رسول اللہ نے کہا نا اپنی چیز اپنے سے، اپنا کام خود کرنا ہے، کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو پھر اترتے تھے، پھر لے کے چڑھتے. یہ کیا کہ رسول اللہ نے منع کیا اپنا کام کسی سے نہیں کروانا. اور ہم لوگ کو تو بڑا شوق ہے دوسرے سے کام کرانے کا. تو یہ چیز جو ہے بہت یعنی باریکی والی چیزیں ہیں، یہ بہت باریکیاں ہیں. اب یہی ہم لوگ کے دن بھر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں اس بنا پر. ہم لوگ کو یہ چیز اتنی گہرائی کی نہیں معلوم، تو ہوتے نہیں ہوتے ہیں یہ گناہ. احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور احساس جب معلوم ہی نہیں ہے تو احساس کہاں سے ہوئے گا؟ اب اگر کسی سے تھکے رہیں گے، سب گھر والے تھکے ہیں، تو اب بولیں گے تو 1 منٹ کے لیے تو لگے گا کہ نہیں بابا ابھی نہیں بولیں گے کسی کو بھی. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں کے اوپر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ مگر صرف زبان سے نہیں. یعنی اگر تم کسی کو کوئی چیز چاہتے ہو کہ یہ کرے، یہ انسان یہ کام کرے، تو تم اس کام کو اتنا کرو کہ سامنے والا دیکھ کے کرنے لگ جائے. زبان سے مت بولو اس کو. جیسے بچے ہمارے گھر میں ہوتا ہے. ایک بات یہ یاد رکھنا کہ ہم چھوٹے بچوں سے بھی لینے میں ہم کو ہے نا، بچوں کو کبھی کیوں بولنا پڑتا ہے 9 سال ہونے کے بعد لڑکیوں کو چلو نماز پڑھو؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو بچپن سے ٹرین نہیں کیا. ایک ماں بہترین کیا ہوتی ہے، جس وقت مغرب کے لیے وضو کرتی ہے تو چلو کہ میں نے کیا ہے اس طرح سے ٹرین. تو وہ بچہ ہے نا مصلی پہ ساتھ میں آ جائے گا ماں کے. وہ بھلے تسبیح نوچے، سجدگاہ اٹھائے، وہ ہماری لک آؤٹ ہے. مگر جب بچے نے دیکھا بچپن سے کہ میری ماں کے ساتھ میں نماز پڑھتی ہوں، تو اس کو پہلے عادت، اس کے بعد عبادت. یہ چیز یاد رکھنا کہ بچوں کو ہم زبان سے نہیں تربیت کریں، عمل سے تربیت کریں. یہ بھی میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہم جو کام کرتے ہیں بچے سب فالو کرتے ہیں، جو ہم کریں گے وہ وہی کریں گے. تو بس اس طرح اگر ہمارے گھر میں جیسے لڑکی گئی سسرال، وہاں پر کوئی نمازی نہیں ہے، مگر لڑکی کو اپنے نفس پر اتنا قابو ہونا چاہیے کہ وہاں چاہے کتنا بھی کچھ ہو رہا ہو، اذان کا وقت ہو وہ کھڑی ہو جائے. کیوں ضرورت ہے فالتو باتیں کرنے کی؟ جو وقت ہے اس کا قرآن پڑھے.
ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن بعد خود گھر والے کہیں گے کہ بابا وہ اتنا پڑھتی ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں پڑھتے ہیں، لاؤ ہم بھی کچھ کریں، لاؤ بھابھی ہم کو بھی بتاؤ. ایک دن وہ آتا ہے تو ہم نے عمل کے ذریعے ان کو نیکی کی طرف لے کر آئے. زبان ہم کو ہلانے کی ضرورت. ایک لڑکی کا نکاح ہوا جوگی شری میں ہی بیاہ کے آئی وہ، تو ان لوگ نے ایران کی حوضہ کی لڑکی سے بات ڈالی تھی. مطلب ایرانی نہیں ہے وہ یہیں ہاں ہندوستان کی ہے، مگر وہ وہاں پڑھ رہی تھی، سالوں سے وہاں پڑھ رہی. تو جب رشتہ ڈالا نا تو لڑکی سے کہا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ بولی ہاں، مجھے نماز شب روز ہر رات میری قضا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کا شوہر کبھی اس کو ہے نا نماز شب کے لیے ہاں اس کو اڑنگا نہیں ڈالے، کیونکہ رات میں شوہر کا بستر ہوتا ہے. تو اس نے کتنی اچھی شرط رکھی، تو اس نے اپنے نفس کو اس قابل بنایا اور اس نے یہ شرط رکھی. اس نے دنیا کیوں نہیں مانگی؟ کہ مجھے نماز شب میں کوئی رکاوٹ نہیں آنا چاہیے. اس کے شوہر نے جب اقرار خود کیا تب نکاح ہوا ہے. تو ایسے ایسے اپنے نفس پر جب انسان کنٹرول کرے گا تو ہم کسی اور کو بول سکتے ہیں. ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو حق نہیں کسی کو ہم کوئی بات بولنے کا. سمجھ میں آئی یہ چیز. پھر قول اور فعل، یعنی اللہ کیا کہتا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہی تم کو کرنا ہے تو تم صاحب عقل ہو. اگر تمہارا قول اور فعل الگ ہے تو تم پر ڈبل عذاب ہے، کیونکہ تم کو معلوم ہے نا. معلوم ہوتے ہوئے تم بول رہے ہو سب سے کروا رہے ہو اور تم گناہ کر رہے ہو، تم پر ڈبل عذاب ہے، سیدھے جہنم میں. پھر ہم لوگ نے کل یہ تھوڑا سا کر چکے تھے مگر یہ اس میں کا نہیں کہتے ہیں. پھر اس کے آگے والی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور صبر اور نماز کا سہارا لو، یہ نماز بارے گرا ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں. یعنی یہاں کے اوپر استعینوا استعانت سے آتا ہے. اوانا اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو نون. اوانا اوانا یعنی مدد کرنا، تو یہاں پر مدد لینا. صبر یعنی مشقت، بہت زیادہ تکلیف اٹھا رہے مگر پھر بھی ہم وہ کام کو انجام. دیکھو صبح میں بستر پہ سے اٹھنا اور نماز کے لیے بہت سخت کام ہے، دیکھو ہے ہی نہیں ہے. تو اب اس میں ہم نے اللہ سے مدد لی کہ مالک ہم کو صبح کی نماز پڑھنا ہے، قضا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں یہ چیز. شرعی اصطلاح میں اپنے نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق قابو میں رکھنا. سب سے بہترین یہ جملہ ہے. شریعت یعنی اپنے نفس کو، کوئی کیا کہہ رہے مت جاؤ. عقل اور شریعت، ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت کو تم کو فالو کرنا ہے. اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ جو شریعت نے کہا ہے تم کو اپنی بات نہیں کرنا ہے، اپنی خواہش کی طرف نہیں جاؤ. یہ دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے ہم کو وہ کرنا ہے. یہاں کے اوپر یعنی اگر انسان عقل کا استعمال کرے گا تو وہ یہ جانے گا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس میں کہیں نہ کہیں میرا فائدہ ہے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اب سمجھا یہ چیز. یعنی ہم لوگوں کو غور و فکر یہ کرنا ہے. ہمارا سماج کیا ہو گیا ہے، وہاں نہیں جائیں گے تو فلاں کو برا لگے گا. یعنی ہم خدا کی خوشنودی میں وہاں نہیں جا رہے ہیں. آج میت ہو گئی ہے، نہیں آج جانا ضروری ہے ہمارا، کیونکہ پھر ہم ان کے گھر نہیں جا سکیں گے، ہم قبرستان میں ہی ہو لیں. تو ہم اپنی نفس کے لیے گئے ہیں، یہاں پر اللہ ہم کو کوئی ثواب نہیں دے گا. ہم کو یہ دیکھ کے جانا ہے کہ نہیں وہ ہمارا اپنا تھا، آج وہ جدا ہو گیا تو ہم اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ہم کو جانا ضروری ہے. یعنی ہم کو ایک موت اور ایک شادی، اللہ نے 2 چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ کتنی بھی قطع رحمی ہو یہاں کے اوپر مرنے والے کے یہاں خود سے جاؤ، اور جس کے یہاں مرا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ آنے والے کو روکے اور اس کے جملے کسے. بہت جاہل لوگ بہت بات کرتے ہیں. اور شادی میں تم جاؤ اس کے گھر،
اور اس کو ہاتھ جوڑ کے بلا کے لے کر آؤ. یہ صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہوا. ہم لوگ کے یہاں تو ایرے غیرے نتو خیروں کو بلائیں گے، اپنے والوں کو طاق کے اوپر رکھ دیا. آنے والے کا بول بالا، جانے والے کا منہ کالا، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندان والا نہیں. تو یہ ایسا اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اور خالی ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولادیں نہیں ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ کے بھی بہن بھائی ہیں، ہمارے ماں باپ کے بھی ماں باپ ہیں، نہیں ہیں، اور ان کے بھی بچے ہیں. تو ہماری ماں اپنے بھتیجا بھتیجی کو چاہتی ہے نا، تو ہماری ماں کی محبت کی خاطر ہم کو اس کو بلانا ہے. ہمارا باپ اپنے بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی کو چاہتا ہے، تو ہم کو ہمارے باپ کی محبت کی خاطر کہ نہیں ہمارا باپ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ نے کہے صلہ رحمی کرو، ہم اس طرح سے صلہ رحمی کو باندھے. اور صلہ رحمی کا جو ثواب ہے وہ کسی چیز کا نہیں، کیونکہ یہاں ہم کو بہت اپنا دل مارنا پڑتا ہے، بہت گھوٹنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ دل میں نہ قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے. اور یہ چیز یاد رکھیں، دنیا والوں سے تو ہمیشہ کبھی بھی اچھائی ملے گی نہیں، اور نہ کبھی دنیا کی محبت یعنی دنیا والوں کی لالچ میں نہ ہم کوئی کام کریں بھی نہیں. ہم جو بھی کریں فی سبیل اللہ، ہم کو اس کا ثواب اللہ سے چاہیے. اللہ تو ہماری توفیق میں اضافہ کرنا، یعنی اس طرح سے ہم کو اللہ کے ساتھ. پھر یہاں پر خشوع، صبر کا مطلب اب سمجھا نا کتنا ہارڈ ہے. یہ ہے نا الصبر والصلاۃ، الصبر والصلاۃ. صبر یعنی روزہ، صلاۃ یعنی نماز. نماز اور روزے کے ذریعے اللہ سے قریب ہو. تو صبر کے معنی ہی ہے روزہ. اب روزے میں اپن صبر کتنا کرتے نا، کھانا بھی شربت رکھا ہے اور گرمی خوب پڑ رہی ہے، کڑاکے کی گرمی ہے، تو اپن صبر کر رہے ہیں نا، پانی نہیں پی رہے ہیں. تو اس طرح کا صبر یعنی چیز ہمارے سامنے ہے، وسائل بھی ہیں، ہم اکیلے گھر میں ہیں، مگر ہم نے اپنے آپ کو اس چیز سے روکا ہے جو ہمارے لیے اس وقت صحیح نہیں ہے. جو حلال تھی وہ حرام ہے. اب جیسے نماز میں نے ایک بار نیت کر کے اللہ اکبر کا، جس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، ہے نا. اب ہمارے لیے کھانا حلال ہے، کھانا پاک ہے، ہمارے سامنے رکھا ہے، کھا سکتے ہیں. پیاس لگائی ہم کو، اللہ اکبر کہتے ہی پانی پی سکتے. کوئی بات ہوئی ہم ہنس سکتے تالی بجا کے، کہکا لگا کے نہیں کر سکتے. یعنی جو کام ہم کر سکتے تھے مباح تھے، وہ کام بھی نہیں کر سکتے نماز میں. اب سمجھا یہ چیز، یعنی اتنا زیادہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اتنا صبر ہونا چاہیے. اب یہ جو صبر کرتا ہے نا آدمی، لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو گھٹ کے مر جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے. اللہ نے کہا صبر کرو، تو اللہ اس کی جزا میں ہمارے دلوں میں قوت دیتا ہے، ہمارے لیے وسائل بناتا ہے، لوگوں کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کرتا ہے. سمجھ میں آئی یہ چیز ہے نا، لوگوں میں ہماری عزت کو بڑھاتا ہے. ہم کسی سے عزت لینے کی توقع نہیں رکھیں یہ دنیا میں. لوگ ذلیل کریں گے ہم کو، مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا ہے. مگر سارا کھیل یہاں پر یہی ہے کہ ہمارے کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ہم جو اللہ نے کہہ دیا ہم کو بس اس کو کرنا ہے، آگے اس کے کہیں نہیں ہے، ہمارے کو کچھ نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ نہیں یہاں پر ہم صحیح ہیں. اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب ہم کچھ بھی ہمارا دل چاہے ہم عذر نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم چاہے کتنی بڑی ہستی ہوں دیکھیں، مگر ہم کوئی عذر نہیں رکھ سکتے. ہم لوگوں کے ایک بڑی یہ بیماری جو ہے کہ دیکھا ان کے بچے نے ہم کو دیکھا سلام نہیں کیا، 2 انگلی سلام ہم کریں. میں نے ابھی کیا بولا، بچہ دیکھ کے کرتا ہے. مگر یہاں سلام کرو تو سامنے سے بولیں گے طنز کرنا. پھر ہم نے کیا بولا، سامنے پہ مت جاؤ، مت سوچو. پھر بولیں گے کوئی طنز. بچے جب تم لوگ دیکھنا، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بچے کو بولو اللہ اکبر، یا اللہ یا اللہ
ला इलाहा इल्लल्लाह, देखना बच्चा सीधे हाथ की कलमे की उंगली उठाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फितरत पे उसको पैदा किया है। एक बात, जब अंदर दाखिल हो, छोटा बच्चा दिखाई देना, फौरन बोलो सलाम। एक बार सलाम बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, बच्चा देखेगा। जब वो अपने को देखेगा ना तो वो हुमकेगा। अगर उसको इशारा अपन ने किया ना तो वो इशारा अपने को देख के अपने को वो सलाम करेगा 1 महीने बाद, क्योंकि हमने उसको सलाम किया ना। बच्चे को बोले सलाम तो फौरन हाथ उठाएगा। तो हमेशा ये चीज़ रखो ना कि हम बच्चों के साथ पहले बच्चा बन जाएं। जब हम बच्चे को इज्जत देंगे तो कल ये बच्चा हमको इज्जत देगा। जब हमको किसी से इज्जत लेना है तो हाँ बोलो। नंबर नाम नहीं है।